अस्सलामु अलैकुम। लो जी, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का पहला नतीजा निकला है। वो आपको हम बताते हैं कि वो क्या है। आज KPK में जलसा आम है, उसके बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो बताएंगे, और फैसल वाडा ने क्या पेशन गोई की है अगले हफ्ते के लिए, यानी कल के लिए, सोमवार के लिए, वो बताएंगे। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि आज संडे है, हैप्पी संडे। बाहर बहुत खूबसूरत धूप निकली हुई है, वो भी आपको थोड़ा नज़ारा करा देते हैं। और इसके अलावा जनाब अली 7 दिसंबर जी, ठीक है सर जी, 7 दिसंबर आ गई है जी, और इसके ऊपर भी गुफ्तगू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का पहला नतीजा कि 132 लोगों का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया गया है, जिसमें बानी PTI भी शामिल है। वो भी मुआहदा करके बाहर नहीं जा सकता। ये बहुत बड़ी खबर है जनाब। इमरान खान भी उसमें शामिल है, उसमें शिबली फराज शामिल है, जरताज गुल शामिल है, वो साडा फवाद चौधरी विचे आ गया है जेड़ा इत्थे आजकल बाहर फिर रहा है, ना हेले ना कुकड़े, ना इधर दा ना उधर दा, उसका नाम भी आ गया है कि तुम भी नहीं बाहर जा सकते। फिर जनाब अली ये अमीन गंडापुरी, और जिसने 6-4 दियाँ मुच्छां रखी हुई हैं ने, 6-4 दियाँ मुच्छां, वो भी उसका नाम भी आ गया है। तो सारे तकरीबन सारे लीडरों का नाम आ गया है जी, सारे लीडरों का नाम आ गया है। और उन्होंने कहा जी कि ये अब लोग बाहर नहीं जा सकेंगे। और कल 2 लोग बाहर जा रहे थे कराची एयरपोर्ट से जी, उनमें से एक के नाम का तो पता लगा है, तो दूसरा हाल नहीं लगा। एक का नाम था अली जैदी। अली जैदी को जानते हैं ना, मोटू, वो भी बड़ी बातें करता था। तो सारे जो बातें करने वाले हैं वो जनाब अली पकड़े जाएंगे, और अब कोई नहीं बचेगा। ये ज़हन में रख लो। आपने पाक फौज से मत्था लगाया है, जो पूरी दुनिया की नंबर 1 फौज है, आप उसके खिलाफ बातें करते हैं। आपको शर्म नहीं आती? अपने रियासत के खिलाफ बातें करते हैं, जिसका खाते हो उसी में छेद करते हो। तो ये सारी सजाएं जनाब अली आपको मिलेंगी, और इसके लिए आप तैयार रह जाएं, बिल्कुल ठीक है ना। तो ये जनाब अली सूरत हाल है। तो ये आपको मैंने कहा पहली खबर तो ये बता दूं, ठीक है। अब जनाब अली दूसरी खबर की तरफ आए। दूसरी खबर जी, फैसल वाडा ने कहा है कि जनाब कल जो सोमवार वाले दिन आप देखेंगे बहुत सारे लोग तौबा तायब होंगे। या अल्लाह माफ़ कर दे, या आसम मुनीर माफ़ कर दे, या नवाज शरीफ माफ़ कर दे, या शहबाज शरीफ माफ़ कर दे। बहुत सारे लोग तौबा तायब होंगे, और उनमें बड़े बड़े नाम लिए जा रहे हैं। एक तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के इम्कान है कि वो आएगी और वो कहेंगे बस जी हम इमरान खान का, वो तो कल फैसल वाडा कह रहा था, मेरे पास कितने मैसेज हैं, वो कहते हैं यार हम इमरान खान के साथ थे, लेकिन वो अब हर वक्त हमें कहते हैं कि फौज के खिलाफ बातें करो, रियासत के खिलाफ बातें करो और मुझे बचाओ। तो हम मज़ीद उसको नहीं बचा सकते। हम पाकिस्तान के साथ हैं, पाकिस्तान के नज़रिए के साथ हैं, अफवाज पाकिस्तान के साथ है। ये बहुत बड़ी बात है। और आपको पता है फैसल वाडा जो बात करता है वो गलत नहीं होती। तो सारी दुनिया को पता लग गया ना, हर चैनल यही कहता है कि जी फैसल वाडा की जी गल होती है ना वो 100% ठीक निकलती है, ठीक है। तो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतज़ार करें। ये एक तो फैसल वाडा ने कहा है ना, दूसरा मैं आपको ये बता रहा हूँ हफ्ते के अंदर अंदर PTI, इस वक्त PTI के चेयरमैन हैं अली गोहर, और सेक्रेटरी जनरल हैं सलमान अकरम राजा, दोनों एडवोकेट हैं, ठीक है। ये दोनों
ہفتے کے اندر اندر یہ پارٹی چھوڑ دیں گے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ کل اس نے کہا ہے سلمان اکرم راجہ نے کہ ہم جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، ہم پرامن جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں۔ آپ کہیں کہ میں جناب تلوار لے کے اور گھوڑے پہ بیٹھ کے لڑائی شروع کر دوں تو مجھے معاف کر دیں، میں پھر سائیڈ پہ ہو جاتا ہوں، ایک بات۔ اور علی گوہر نے بھی یہی باتیں کی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ اگلے ہفتے جو پریس کانفرنس ہونی ہے اس میں بڑے بڑے نام آئیں گے، اور رہی صحیح کسر بھی پی ٹی آئی کی ختم ہو جائے گی۔ تنو اتوار دیاں خوشخبریاں دے رہے ہیں سر، اتوار دیاں خوشخبریاں دے رہے ہیں۔ اگلی خبر جی، محسن نقوی صاحب برطانیہ پہنچ گئے ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ برطانوی حکومت سے آج ان کی ملاقات ہے، اور انہوں نے کہہ دیا ہے جی کہ ساڑھے کوئی بڑے پیارے راج دلارے تواڈے کول آئے نے، اسی ہن بڑے سانو مونج آئیے، اسی انہاں واسطے بڑے اختے پے ہیں۔ یہ دونوں لفظ میں نے سریکی بولے ہیں جی۔ آپ نے بتانا ہے کہ مونج کیا ہوتی ہے، اور اسا انہاں واسطے اختے پو گئے ہیں، اختے۔ اس کا بھی مطلب آپ نے بتانا ہے سریکیو۔ اختہ کون ہوتا ہے جی؟ میں تواڈے واسطے بڑا اختہ پو گیا ہوں، ٹھیک ہے، شکر ہے تساں آئے ہو، اس کا بھی آپ نے بتانا ہے۔ تو محسن نقوی صاحب جناب علی وہاں جا رہے ہیں، اور انہوں نے کہا جی کہ عمران ریاض، شہباز گل تو خیر امریکہ بیٹھا ہے، صابر شاکر، اے سانو دے دو، اسی انہاں واسطے بڑے اداس ہاں، اے سانو دے دیو، اے ساڑھے اپنے بڑے پیارے لوگ نے، اسی انہیں دی خدمات اپنے ملک وچ لینا چاہتے ہیں۔ تو یہ جناب علی ان کی نیندیں اڑ گئی ہیں، اور انہوں نے پہلے سمجھا تھا کہ شاید ہم نہ آ سکیں، بالکل ہمیں کوئی ٹچ ہی نہ کر سکے، تو نہیں، اس میں عادل راجہ کا نام بھی شامل کریں، شہزاد اکبر کا نام بھی شامل کریں۔ بیٹا تمہاری ویڈیو ہمارے سامنے ہے، جو تم نے فوج کے خلاف بکواس کی ہے نا، اور آرمی ڈی جی آئی ایس پی آر کے بقول جو بارکنگ ڈاگ سیلڈم بائٹ، جو تم بھونکتے رہے ہو، اس کا یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا اب وقت آ گیا ہے، اس کا آپ کو حساب دینا ہوگا اس کا حساب آپ کو۔ آپ نہیں مکر سکتے اس چیز سے۔ آپ کی ویڈیو گواہ ہے، آپ کی ویڈیو آپ کے خلاف شہادت بن جائیں گی، آپ کے اوپر ہائی ٹریجن کا مقدمہ چل سکتا ہے۔ آپ نے باہر بیٹھ کے پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کے اداروں کے خلاف بات کی ہے، سمجھ آئیے تانوں؟ اب جی جو پریس کانفرنس کی گئی ہے سر جی، ایسے ڈھیلی ڈھالی پریس کانفرنس، مسی پریس کانفرنس، ٹھیک ہے؟ ڈی جی آئی ایس پی آر کے خلاف کچھ بھی نہیں کہا اسد کیسر نے، گوہر نے، سلمان اکرم راجہ نے، صرف یہ کہا ہے کہ ہمیں اس پریس کانفرنس سے مایوسی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ انہوں نے کہا ہے۔ تو اسد کیسر تھوڑا گرم ہونے لگا، تو اس نے کہا جی کہ یہ جو وزیر ہے نا، یہ 2 ٹکے کے ہیں۔ تو بعد میں صحافی نے سوال کیا کہ 2 ٹکے دا تسی کنوں کیا ہے؟ انہوں نے کہا یار میں تارڑ برادران نو کیا ہے، جڑے تارڑ اعظم نذیر تارڑ تھے انہوں نے کیا ہے، اور میں نو کسے وال نہ لے کے جاؤ، کسے وال نہ لے کے جاؤ۔ اور سر جی تواڈیاں نسلاں رل جان گیاں، آپ آرمی سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کو شرم نہیں آتی؟ اپنے باپ سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، اپنے دادے سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، اور پھر عاصم منیر سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں جو فیلڈ مارشل ہے۔ شہباز گل کی باتوں کے کہنے کے اوپر آپ اس کے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نہیں کر سکتے، سرنڈر کریں اپنے آپ کو۔ جیسے بلوچستان میں آج کل سرنڈر قبائلی لوگ سرنڈر کر رہے ہیں، اسلحہ جمع کروا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی ہم بس ختم ہو گئی ہے، ہم انڈیا کو ادھر شکست ہو رہی ہے۔ ہماری پاک فوج نے آپ دیکھیں، ایک طرف افغانستان ہے، ایک طرف انڈیا ہے، اور ان کا ہم مقابلہ کر رہے ہیں، اور ہمارے ملک میں بیٹھے ہوئے اندرونی دشمن جو پیسے لے کے یہ ساری باتیں کرتے ہیں،
ان کا مقابلہ کر رہے ہیں. یہ عاصم منیر ہے جو مقابلہ کر رہے ہیں. اس سے پہلے قمر جاوید باجوہ گزر گیا تھا نا، جو کہتا تھا ٹینکوں میں پیٹرول بھی نہیں ہے، بھئی ہم کیسے لڑیں گے، یاد ہے نا. اور وہ عمران خان اوپر بیٹھا تھا، اور عمران نے اسمبلی میں کہا تھا کہ کیا میں انڈیا سے جنگ کر دوں. یہ فکرہ بولا تھا نا اس نے ساری قوم کے سامنے. تو اب جنگ ہوئی ہے اور ہم جیتے ہیں، 7 طیارے گرائے ہیں، افغانستان کو بھی سبق سکھایا ہے. تو یہ باتیں معمولی باتیں ہیں. یہ کوئی کرکٹ کی گیم ہے کہ دوبارہ جناب آؤٹ ہوگے تو دوبارہ آ جاؤ گے. یہ زندگی کی بازی لگائی ہے عاصم منیر نے، زندگی کی بازی لگائی ہے. ہر دفعہ اگلے مورچوں پہ جا کے جناب ان کے ساتھ سپاہیوں کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں. ایسے نہیں کوئی عاصم منیر بن جاتا. پاکستان کی تقدیر عاصم منیر پاکستان کو 7ویں آسمان تک پہنچا دی ہے. الحمدللہ الحمدللہ. ہر بندہ پاکستان سے بات کرنا چاہتا ہے. ابھی کل یہ معاہدہ ہوا ہے، ترکی نے کہا جی کہ ہم مل کے ڈرونز بنائیں گے اور جہاز بنائیں گے اور ہمارے ساتھ معاہدہ کرو. وہ لوگ سب چل کے آ رہے ہیں پاکستان کے پاس. اتنی پاکستان نے ترقی کی ہے. آپ باتیں کرتے ہیں جناب علی کہ جناب عاصم منیر ایسے ہے اور ایسے ہے. نہیں ہوگا. اور آج 7 دسمبر اگر جلسے میں کوئی ایسی ویسی باتیں کی گئیں تو جناب علی کیمرے لگے ہوئے ہوں گے، جاسوس وہاں پہ پھر رہے ہوں گے، ایجنسیوں کے لوگ پھر رہے ہوں گے، اور آپ میں سے کوئی بندہ نہیں بچ سکے گا جو پاکستان ریاست اور ملک کے خلاف بات کرے گا. یہ میں بتا دوں، یہ افریدی صاحب آپ اسی مہینے فارغ ہو رہے ہیں، یہ بھی آپ کو خبر بتا رہے ہیں. اسی مہینے آپ فارغ ہو رہے ہیں جی. ڈسکوالیفیکیشن آپ کو مفروض ڈکلیئر کر دیا گیا ہے. اور دوسری بڑی خبر آپ کو ادھر ہی بتا دیں کہ جتنے لوگ مفرور KPK میں چھپے ہوئے تھے مراد سعید سمیت، ان کی باری آ گئی ہے جی. ان کا نمبر لگ گیا. اس پریس کانفرنس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ حکومت اس پریس کانفرنس کے بعد اپنے آپ کو اگر عمل نہیں کرے گی تو 30 دن کی مہمان ہے. اور کل 29 دن تھا اور آج 28 دن رہ گئے. 28 دن کے اندر گورنر راج لگے گا، PTI کے اوپر پابندی لگے گی، ٹی وی پیمرا وغیرہ کے اوپر PTI کے لوگوں کی پابندی لگے گی. ابھی بھی دیکھیں جو ٹی وی چینل دھڑلے سے فتنہ پارٹی کو رواج دے رہے ہیں، ان کو بلا رہے ہیں، ان کے خلاف کاروائی شروع ہوگی انشاءاللہ. ان کو کوئی اشتہار نہیں ملے گا. ٹی وی والوں کو ان کو سمجھ آ جائے گی کہ ملک دشمن پارٹی اب ڈکلیئر ہے. فوج نے کہہ دی ہے، ہم نے مان لی ہے، بس ہمیں اور کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. پاک فوج نے کہہ دی ہے، ہم نے مان لی ہے کہ یہ فتنہ پارٹی ہے. اور کل مریم نواز نے بھی بہت بڑا پروگرام کیا ہے ادھر گجرانوالہ میں، اور اس نے کہا ہے یہ فتنہ پارٹی ہے. یہ بجائے KPK میں کام کرنے کے سہیل افریدی 1 مہینے میں 25 دن جو ہے وہ اسلام آباد میں رہتا ہے. وہ جو خیبر ہاؤس بنا ہوا ہے KPK ہاؤس، ہاں جی، وہ وہاں بھی وہ سیف نہیں ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو مریم نواز نے کل میگا پروجیکٹ شروع کیے ہیں. گجرانوالہ میں میٹرو بن رہی ہے، جیسے لاہور میں بنی ہے، جیسے ملتان میں بنی ہے، جیسے پنڈی میں بنی ہے، ایسی میٹرو جناب لاہور بن رہی ہے گجرانوالہ میں. اور فیصل آباد میں بھی آپ سنیں گے عنقریب، فیصل آباد میں بھی بنے گی. پورے پنجاب کے اوپر مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ توجہ دے رہی ہیں انشاءاللہ تعالی. لوگ ساتھ دیں. پاکستان انشاءاللہ دبئی کی طرح ترقی کرے گا، قطر کی طرح ترقی کرے گا، سعودی عرب کی طرح ترقی کرے گا. ٹھیک. تو اب آخر میں ہمارے جو اوورسیز والے دوست ہیں وہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں قانونی مشاورت کے لیے. فری قانونی مشاورت ہے انشاءاللہ. اوورسیز کے جتنے دوست ہیں پورے پاکستان میں، کہیں بھی ان کو مسئلہ ہے، کوئی فیملی کیس ہے، کوئی جیسے پراپرٹی کا کیس ہے، کوئی لڑائی جھگڑے کا کیس ہے، یہ گروپ لائف انشورنس کے ریٹائرڈ ملازمین کا کیس ہے، کوئی بھی کیس ہے،
آپ ہمارے ساتھ مشاورت کریں، ہم آپ کو انشاءاللہ صحیح مشورہ دیں گے۔ اور جو گروپ لائف انشورنس کے ریٹائرڈ ملازمین ہیں ان سے رابطہ ہے، ان سے ہے کہ وہ اگر جنہوں نے جو ابھی تک شامل نہیں ہوئے ہمارے کیس میں وہ شامل ہوں، اور وہ اس میں ہمیں شناختی کارڈ کی کاپی بھیجیں، ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھیجیں واٹس اپ نمبر پہ، اور پھر ان کو ہم فیس بھی بتائیں گے تو وہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، انشاءاللہ ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ اس کے اوپر میں بہت ساری ویڈیو بنا چکا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو رابطے کے لیے 0300472572 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ۔ اور آپ تھوڑی سی دیکھ لیں، یہ باہر کی سیر و سیاحت اتوار کا دن ہے، اور یہ گانا تو آپ نے سنا ہوگا کہ دن ہے اتوار کا، مزہ لیجئے، تھوڑا انتظار کا مزہ لیجئے، ٹھیک ہے؟ تو اتوار والے دن انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اور تھوڑا انتظار کریں، ساری چیز آپ کے سامنے آ جائے گی انشاءاللہ، ساری چیز آپ کے سامنے آ جائے گی، دن بدن حالات انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہوں گے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ جناب آپ صبر سے کام لیں، اور یہ دیکھیں تازہ پھول بھی کھلے ہوئے ہیں، یہ بڑے بڑے پھول کھل رہے ہیں، یہ تازہ، یہ دیکھیں، یہ سفید گلاب آپ نے دیکھا ہے، سفید گلاب، ٹھیک ہے؟ اور یہ دیکھیں اوپر پھول ہی پھول، پھول ہی پھول، یہ صحن میں جو لگے ہوئے ہیں نا پھول ہیں سر جی، یہ پھول ہے، ٹھیک ہے؟ اے ساڑھے کبوتر بھی جناب علی انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اتوار والے دن ان کی ہم خصوصی خدمت بھی کرتے ہیں۔ اور بچہ تو میں نے آپ کو دکھایا تھا پہلے،